ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਰੇਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर महमूद भट्ट, अहमदिया मुस्लिम जमात के मिशनरी इमाम के तौर पर खिदमत कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली ये जो वाक़या हुआ है कैनेडियन पार्लियामेंट और नेशनल वार मेमोरियल पे अटैक का, और उससे पहले क्यूबेक में चंद दिन पहले जो है ना वाक़या हुआ, जमात अहमदिया इसको पूरी तरह से कंडेम करती है اور ہم فوری طور پر اس واقعے کے بعد جو ہے ہمارے نیشنل ہیڈ کوارٹر سے پریس ریلیز بھی گئی اور سارے شہروں میں کینیڈا کے مین وہاں ہم نے پریس ریلیز کی بھیجی ہے، اور ہم اس واقعے کو یہ باربیرک قسم کا جو حرکت کی گئی ہے جس نے بھی کی ہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو کلیتاً کنڈیم کرتے ہیں۔ اور ایک پیسفل اور نہایت ہی پیار اور محبت کے ماحول میں رہنے والا ملک جو ہے کینیڈا، اس کے اندر اس قسم کی حرکت ہونا بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہم جماعت احمدیہ ہر لیول پہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری اس کے بالمقابل یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو بھی اور باہر بھی دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں کہ مذہب یا اس کے حوالے سے انسان کو کبھی بھی دوسروں کو زندگی دینے والا تو بننا چاہیے، زندگی لینے والا کبھی نہیں بننا چاہیے۔ اس پہلو سے ہم کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ پہ انٹرفیتھ جو ہے نا وہ ڈائلاگز بھی کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو صحیح تعلیم ہے قرآن کی اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جماعت احمدیہ کے جو بانی تھے احمدیہ مسلم جماعت کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے بڑے شروع میں یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس وقت سامنے، یہ 1900 میں لکھی تھی، تقریباً آج سے 114 سال پہلے۔ تو اس میں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی اور کہا کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق کے ہمدردی بجا لاؤ، اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری جگہ پھر انہوں نے اس طرح بھی ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، صلح پر زمین پر صلح پھیلاویں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ اسی طرح ہم لوگ یہ جو ہمدردی کی، پیار اور محبت کی جو تعلیم ہے، اس کو ہم بار بار مختلف رنگوں میں دنیا کے سامنے بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جب سے جماعت احمدیہ قائم ہے پچھلے 120-25 سال سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ احمدیہ مسلم جماعت میں سے کبھی کسی قسم کا ایسا کوئی ایکسٹریمسٹ مائنڈ جو ہے نا وہ انسان باہر نکلا ہو۔ ہمیشہ پرامن پیار محبت کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے۔ مثلا ایک جگہ بانی جماعت احمدیہ جو فاؤنڈر ہیں احمدیہ مسلم جماعت کے، وہ لکھتے ہیں ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنی نوع کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسائے ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور یہ نہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
کہتے ہیں میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے، میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تو یہ تعلیم ہے جو ہمیں ملی ہے، اور یہ تعلیم ہم نے قرآن سے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے، اور اسی تعلیم کا پرچار اور اسی تعلیم کو مختلف رنگوں سے، مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، جس میں مختلف نمائندوں کو بلاتے ہیں، عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے، یہودیوں کا بھی ہوتا ہے، سکھوں کا بھی ہوتا ہے، سارے مختلف عقیدوں کے، مذاہب کے لوگ کسی ایک ٹاپک کے متعلق جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریسنٹلی یہ واقعہ جو کینیڈا کے اندر ہوا ہے، ہم اس کو جتنی بھی اس کا براپن ظاہر کیا جائے وہ تھوڑا ہے۔ ایسے کاموں سے ہم اپیل کرتے ہیں ہر کسی سے جو جس تک بھی ہماری آواز پہنچے کہ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ یہ تیر اور تلوار اور گولی کے ذریعہ سے اپنا عقیدہ اور اپنی بات منوانا اور اپنی بات جو دوسروں تک پہنچانا، یہ انسانوں کی حرکت نہیں ہے۔ ہمیشہ خدا کے نبی، خدا کے پاک لوگ جو ہیں وہ پیار اور محبت سے اپنا پیغام دیتے تھے، اور اسی پیار اور محبت کے معاشرے کو کینیڈا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے اور دینا چاہیے۔ ہم پوری طرح سے جماعت احمدیہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ان فیملیز کے ساتھ، خاص طور پر جو جن کا قتل ہوا ہے، جو مارے گئے ہیں، اس میں ان فیملیز کے ساتھ ہم پوری طرح سے ان کے شانہ بشانہ ان کے افسوس کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم دعا گو بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو مشکلات میں اور ایسی مصیبتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دور کرے، اور ہمارا یہ پیارا ملک جو کینیڈا ہے، اس کے اندر ہم پیار، محبت اور امن اور آشتی کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، اور یہی اصل تعلیم ہے مذہب کی، اور یہی احمدیہ مسلم جماعت غیروں تک جو ہے وہ ہر طرح سے پہنچاتی ہے۔ بٹ صاحب، اگر ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو جہاد کا اوریجنل مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، لیکن یہ جو کر رہے ہیں، کوئی بھی ISIS لگا لو، طالبان لگا لو، کوئی بھی ہے، وہ آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ مینس کہ وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی وہ پڑھا دیتے ہیں کہ یار جہاد کا مطلب یہ ہے، اور بچوں کا کوئی قصور نہیں کیونکہ ان کو پڑھایا ہی ایسا جاتا ہے۔ بالکل تو آپ کے حساب سے جہاد کا اصلی مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو جنگ سے واپس آتے وقت انہوں نے کہا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جہاد کا مطلب لوگوں کو مارنا، قتل کرنا یہ نہیں ہے۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ جہد سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، اور ایفرٹ اور کوشش لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں کرنا، لوگوں کو زندگی دینے کے لیے کوشش کرنا۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد ہے اپنی ریفرمیشن، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو ایسا اچھا بناؤ کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے خوش ہوں، نہ کہ آپ سے دور بھاگیں۔ تو یہ جو ISIS یا دوسری تنظیمیں بعض ایسی جو ہیں جو وائلنٹ قسم کے جو ہے نا وہ خیالات رکھتی ہیں، جماعت احمدیہ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتی ہے۔ اور ہم جماعت احمدیہ تو ایک ایسی جماعت ہے جو جہاد کی جو تلوار والی شکل ہے اس کو جو ہے نا وہ حدیث کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے اس زمانے میں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ جہاد جو ہے جو تلوار کے ذریعے سے تھا وہ اب نہیں ہے کوئی بھی۔ اب جہاد جو ہے وہ پیار، محبت، اخلاق، اچھے اخلاق دوسروں کو دکھانا جو ہے یہ جہاد ہے، اور یہی وہ جہاد ہے جس سے آپ دوسروں کو پیار اور محبت سے قریب لا سکتے ہیں۔ نہ کہ اگر آپ تلوار پکڑ کے لوگوں کے آپ گردن تو کاٹ دیں گے، لیکن وہ کبھی آپ کا دل سے نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز فتح تو دل کی ہوتی ہے، دل سے انسان آپ کا جو ہے نا وہ مداح ہو جائے، آپ کی تعریف کرے، تو وہ اچھے اخلاق سے ہوتا ہے، پیار اور محبت کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے۔ اور بٹ صاحب، اگر ہم بات کریں کہ
जो ये कर रहे हैं वो है तो मुस्लिम, राइट, पर अगर हम देखें कि वो जो भी कर रहे हैं वो सारे मुसलमान जो वर्ल्ड के हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको वो एक तरह का वो तो पिन पॉइंट हो जाते हैं कि कहीं पे भी वो जाते हैं सभी उनको सबकी निगाह से देखते हैं, वो एक तरह का अब वो ये काम करके खुद को अच्छा नहीं साबित कर रहे, वो बुरा ही कर रहे हैं। और ये आपके हिसाब से क्या वो अच्छा कर रहे हैं? जब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये बड़े अफसोस की बात है, मैं इसको जितना भी कंडेम करूं कम है कि आज इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिनका इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इतने वाक़यात हैं, मैं अगर बयान करना शुरू करूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के दूसरों को जो है ना वो के साथ रखते थे, गैरों के साथ, उनके साथ बुत परस्त रहते थे, जो बुतों की पूजा करते हैं उनके साथ मोहब्बत करते थे, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, हर दूसरे मज़हब के आदमी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, और अगर कोई ज़्यादती करता भी था उसको माफ़ कर देते थे। ये अजीब किस्म का इस्लाम है जो इस ज़माने में, इस दौर में मुसलमानों के बाज़ जो फ़िरके हैं उन्होंने अपना लिया है, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया है। इसका इस्लाम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ये बड़ा अफसोस होता है जब बाहर जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमें पहले तो बताना पड़ता है ये इस्लाम नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, फिर उनको बताना पड़ता है कि असल इस्लाम ये है। तो हमें दो गुना मेहनत करनी पड़ती है, पहले वो डिनाई करना पड़ता है कि ये इस्लाम जो बयान किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसका इस्लाम से एक ज़र्रा भी ताल्लुक़ नहीं है ऐसी हरकतों का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करते थे। जब फ़तह मक्का हुआ, जब उन्होंने अपने शहर से वापस, जब जिस शहर से निकाले गए थे, फातह होकर उस शहर में लौटे हैं, तो उनके सामने वो सारे दुश्मन थे खड़े थे उस वक़्त, जिन्होंने उनको मारा था, उनके साथियों को मारा था, जुल्म किए थे, वो सामने खड़े थे। लेकिन एक ही आवाज़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम सबको माफ़ करता हूँ, कोई तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। लेकिन अफसोस है कि आज मुसलमान जो हैं वो ऐसे ख़तरनाक किस्म के लोगों के मारना, कत्ल करना, गले काटना, जुल्म करना इस्लाम के नाम पर, इससे बड़ा इस्लाम के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो सकता कि इस्लाम के नाम पर वो हरकतें की जाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वो हरकतें की जाती हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है किसी किस्म का। इसलिए हम इसको पूरी तरह से, ऐसे लोगों को, ऐसी हरकतों को कंडेम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि अहमदिया मुस्लिम जमात जिस इस्लाम को पेश करती है वो प्यार और मोहब्बत और एक्सेप्ट होने वाला इस्लाम है। और जब ये हमारी मस्जिद, ये जो मस्जिद बैतुन नूर कैलगरी ये जो है, इसका इफ्तिताह हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने को 10 मिनट की स्पीच की थी, उसमें उसने अहमदिया मुस्लिम जमात का उसने मुताला किया हुआ, पढ़ा हुआ है जमात अहमदिया की सारे तारीख़ को और तालीम को। उस तकरीर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ना वो कहा कि अहमदिया मुस्लिम जमात जो इस्लाम पेश करती है ये इस्लाम कबूल करने के लायक है, ये पसंद करने के लायक है कि प्यार और मोहब्बत वाला सारे का सारा है। इसलिए हमारा स्लोगन है लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी से नहीं है। और भट्ट साहब, आपने देखा होगा कि कनाडा से भी कई बच्चे और मुल्कों से भी कई बच्चे, अमेरिका से भी, अभी जर्मनी में 2-3 लड़कियां पकड़ी उन्होंने, वो बच्चे आईसिस वालों को ज्वाइन करने जा रहे हैं, मींस कि वो जिहाद के नाम पे इन बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। और आपको लगता है कि उन बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, उनकी सही तरबियत करने के लिए जो उनके पेरेंट्स का कितना हाथ है? ये भी बड़े अफसोस की बात है कि पेरेंट्स भी और बाज़ मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी तरह से अदा करते। वो जो तालीम प्यार और मोहब्बत और अमन की है मज़हब की, वो नहीं लोगों को बताते, फैमिलीज़ को बताते, बच्चों को बताते। मसलन अब यहाँ हमारे भी बच्चे हैं, इन्हीं मुल्कों में पले बड़े हैं, मेरे अपने बेटे हैं और हमारे फैमिली जो है कम्युनिटी के बच्चे हैं, हम उन्हें तालीम देते हैं। आप किसी वक्त जब मौका होगा तो आप किसी वक्त आके यहाँ देखिएगा कि, और आप रैंडमली किसी दिन भी आ सकते हैं, यानी कोई भी कुछ स्पेशल हम आपको कहें, और आप आके देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरह
ان کے بچپن سے ہی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ صبر، حوصلہ، برداشت اور دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ اگریسو ہونا اور بات بات پر بگڑنا اور ایسے مذہب کے ایسی تعلیم لوگوں کو دینا کہ مذہب کے نام پر لوگ دوسروں کی جان لے لیں اور ان کو کوئی جو ہے نا وہ اس کو فخر سمجھیں، بجائے اس کے کہ جہنم اور آگ والا رستہ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ جنت والا سمجھیں. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسی تعلیم جو ہے نا وہ بچوں کو دینی چاہیے، اور یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے. تو یہ ہمارے پیرنٹس کی اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ان ملکوں میں آ کے صرف مال کمانا ہی اصل زندگی نہیں ہے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی اور کمیونٹی لیڈرز کی، اور اس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈگری ہولڈر ہو جائے اور یہ بن جائے اور اس طرح کا جو ہے نا اس کے پاس جو ہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، لیکن کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی سوسائٹی کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے. تو ان چیزوں کا والدین کو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجہ میں وہ والدین کے لیے، فیملی کے لیے بھی، اور پھر ان براڈر اینگل جو ہے ملک کے لیے بھی ایک مفید وجود جو ہے نا وہ بنے، اور نقصان دینے والا نہیں بلکہ پیار اور محبت بانٹنے والے جو ہے نا وہ بنے. تو اس لحاظ سے جو والدین ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پراپر گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور اسلام کے نام کے اوپر یا مذہب کے نام کے اوپر کوئی بھی اگر بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے تو وہ نہ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے اور نہ وہ اس ملک کا خیر خواہ ہے، وہ دونوں کا دشمن ہے. صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کینیڈا ہے، یہ امیگرینٹس کی بنی ہوئی کنٹری ہے. یہاں پہ کوئی بھی، جہاں کے کینیڈین جو ہے وہ تھوڑے ہیں لیکن باقی جو امیگرینٹس ہیں ان کی زیادہ پاپولیشن یہاں پہ ہے. اور کینیڈا نے ہمیشہ یہ ریفیوجیوں کو اپنے یہاں پہ آ کے بولا کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو. ایسے دیش میں یا جس دیش میں ہمیں پناہ دی، اور وہی بات ہوگی کہ جس سالی میں کھانا اسی میں شیک کرنا. پھر اگر ہم اس بات پہ جاتے ہیں تو یہ تو ایک طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے ایک کنٹری کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو مسلمان کینیڈا کے ہیں وہ کینیڈا کا ساتھ دیں انسٹیڈ آف کہ آئیسس کے پاس، طالبان کے پاس جائیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث، ان کا ایک قول جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، جس ملک میں رہتے ہو اس سے محبت کرنا جو ہے وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو تعلیم جو ہے نا وہ جو دی گئی ہے. یہ جتنے بھی ISIS یا دوسری تنظیموں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق بناتے ہیں لوگ جو ہیں، وہ دراصل اپنے جو فائدے ہیں وہ تو اس ملک میں حاصل کرتے ہیں، اور فائدے جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ دوگلا پن ہے، اور یہ بہت ہی منافقانہ حرکت ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک سے ہم فائدہ لیتے ہیں، ان کو فائدہ دینا بھی چاہیے. جس ملک کے ہم بینیفٹس جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں، اس ملک کو بینیفٹ دینے والا بھی بننا چاہیے. اس ملک کے جو ہے لوگوں کے لیے پرامن خود رہنا اور دوسروں کو رکھنا جو ہے ضرور چاہیے. اس پہلو سے ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جو ہے وہ خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم تو احمدیہ مسلم جماعت کے لوگ جو ہیں، ہم تو اس کے اوپر 100% عمل کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں جس ملک میں رہتے ہیں، جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں وہ کینیڈا کے وفادار ہیں، جو یو ایس اے میں رہ رہے ہیں وہ ان کے وفادار ہیں، جو یو کے میں رہ رہے ہیں وہ ان کے وفادار ہیں، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ان کے وفادار ہیں۔ میں جہاں رہ رہا ہوں، جہاں سے بینیفٹ لے رہا ہوں، جہاں سے فائدہ لے رہا ہوں، جہاں پرامن زندگی گزار رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں پوری طرح سے کوآپریٹ کروں اور پوری طرح سے فائدہ پہنچاؤں اس سوسائٹی کو جس میں میں رہتا ہوں۔ اور بٹ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، چاہے ہم پاکستان کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، سیریا ہو، عراق ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ اس ٹائم پہ جو انریسٹ چل رہی ہے، قتل عام چل رہا ہے، وہ سارا ان مسلم کنٹریز میں ہی چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہیں پہ بھی کوئی واردات ہوتی ہے اس میں جو پکڑا جاتا ہے وہ مسلم ہے۔ یہ ایک طرح کا وہ انہوں نے نا مسلمان کو جو ہے وہ ایک طرح کا نا وکٹم سا بنا کے رکھ دیا۔ وہ وکٹم مینس کی جو تو کر رہے ہیں وہ تو چلو ہے ہی ہے، لیکن جو بندہ آپ جیسا اور جو عام سوسائٹی میں رہتا ہے اس کو ایک طرح کا وکٹم بنا دیا انہوں نے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کارن کیا ہے؟ وہ مینس کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہے، لیکن ان ساری انریسٹ کے پیچھے کیا کارن ہے؟ اور ابھی تک پولیٹیکلی تو سبھی نے ٹرائی کر لیا، آپ کو بھی پتا ہے ہر ایک نے ٹرائی کر لیا، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری انہوں نے ٹرائی کر لیا، امریکہ نے بھی، لیکن وہ نہیں کر پائی۔ آپ کے حساب سے کوئی ایسا راستہ ہے جو راؤنڈ دا ٹیبل وہ بیٹھ کے اس ساری انریسٹ کو مٹا دیں اور سبھی بھائیوں کی طرح ایک طرح رہنا شروع کر دیں؟ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک اس کا فیکٹر جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا پولیٹیکلی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ مسئلے پرابلمز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے بھی ہیں، پھر ختم ہوتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس کا کہ ان سارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں ایسے جو ہے نا واقعات سارے مسلمان ملکوں میں جو ہے نا خاص طور پر ہو رہے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں چونکہ ایک ایسے ڈینومینیشن سے، ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں، اور آخری زمانے سے مراد ہمارا یہ زمانہ ہے جس میں خدا کی طرف سے ایک اوتار نے آنا تھا، ایک خدا کی طرف سے کسی بندے نے آنا تھا جس نے آ کے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی۔ ہمارا یقین ہے کہ پیشگوئیوں کے مطابق وہ بندہ آ چکا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، جو بانی جماعت احمدیہ مسلمہ ہیں، اور ان کے ذریعہ سے، ان کی وجہ سے آج اگر ہم دنیا میں ایک امن کا نشان ہیں، ہمارا لیڈر جو ہے احمدیہ مسلم جماعت کے حضرت مرزا مسرور احمد جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، وہ اگر امن کا نشان ہے، مثلا یہی جب میں نے جو پہلا ریفرنس دیا ہے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا، جب یہاں انیگوریشن پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مرزا مسرور احمد ایمبیسڈر آف پیس ہیں، یہ امن کا ایک جو ہے ایمبیسڈر ہیں۔ تو اس پر چیمپئن آف پیس کے لفظ بلکہ انہوں نے کہے تھے کہ چیمپئن آف پیس ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو پیس اور پیار اور محبت کا پہلو جو ہے وہ ہمارے اندر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ خدا کی طرف سے ایک بندہ آیا، تو ہم مسلمان اور دوسرے بھی باہر سے بھی سارے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور جنہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ پیار محبت سے آرام سے رہنا ہے۔ اب یہ جو باقی ساری تنظیمیں ہیں جو مختلف یہ ملکوں میں جہاں جہاں بھی انریسٹ ہے، سارا پرابلمس چل رہی ہیں، ان کی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ان کو کوئی لیڈر نہیں ہے، ہیڈ لیس لوگ ہیں۔ ہر کوئی اپنے دماغ میں جو سمجھتا ہے کہ یہ تفسیر ہے قرآن کی، حدیث کی، اور یہ جو ہے نا اپنے تشریحیں اپنی اپنی کر کے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا انریسٹ ہے اور پرابلمز جو ہے نا وہ پیدا بھی ہو رہی ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک ان کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایک بندہ آیا ہے اس کی آواز پر لبیک کہیں، اس کے ساتھ ملیں اور اپنی پیوریفیکیشن کریں، اپنے اندر اصلاح کریں، اپنے آپ کو صاف کریں۔ اور جب تک ہم اپنی پیوریفیکیشن نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے اور ایک صحیح اور سچا انسان نہیں بنائیں گے، ہم دنیا کے اندر امن پیدا نہیں کر سکتے۔ تو امن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو امن کا چیمپئن ہے اس کے جھنڈے کے نیچے آئیں، اس کے ساتھ ملیں۔ اور اب ہماری جماعت اللہ کے فضل سے 200 سے زیادہ ملکوں میں ہے، 206 ملکوں میں احمدیہ مسلم جماعت ہے، اور آپ افریقہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں،
آپ کو ایک ہی قسم کے جو ہے نا وہ سارا فلیور ملے گا. اس کی وجہ ایک لیڈر ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے یہ کرو, یہ برا کام ہے یہ نہیں کرنا. آپ کے حساب سے جو یہ لوگ ہیں وہ لوگ بچوں کو یا کسی اور کو جو انفلوئنس کرنے کے لیے قرآن کی غلط جو دے رہے ہیں کہ اسٹڈی کروا رہے ہیں, ان کو غلط معنی بتا رہے ہیں اس کے, تو آپ کے حساب سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ کیونکہ قرآن جو ہے اس میں مجھے نہیں لگتا بھی دنیا کی کسی بھی ہولی بک میں کسی انوسینٹ کو مارنے کے لیے بولا گیا ہو. قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک جان کو بچاؤ گے تو گویا کہ سارے جہان کو بچا لیا, اور اگر ایک جان کو مارا تم نے تو سمجھو کہ سارے جہان کو, انسانیت کو مار دیا. یہ کتاب ہے, سکھاتی ہمیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو یہ پیغام ہر طرح سے دیتے ہیں, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہم سارے ملک میں بڑے شہروں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ پہ انٹرفیتھ ڈائلاگز کرتے ہیں اور پروگرامز بہت سارے کرتے ہیں جن کے اندر ہم میسیج جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو ہمارے لیڈر ہیں, جو خلیفہ ہیں, انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو خط لکھے, اور اس میں یو ایس اے, کینیڈا, یو کے اور جو ہے ادھر فرانس, جرمنی, یہودیوں کے, اسرائیل, ساری جگہوں پہ انہوں نے ان لیڈرز کو جو ہے نا وہ خط لکھے, اور اس کے اندر ایک ہی میسیج دیا سب کو کہ دیکھو اگر دنیا کو تباہی سے بچانا ہے تو تم لوگ لیڈرز ہو, تمہیں چاہیے کہ امن اور پیار اور محبت والی باتیں کرو. یہ چھوٹے جو غریب قومیں, غریب لوگ ہیں, ان کو استعمال کر کے اگر تم چاہو گے کہ تم بچ جاؤ گے تو بچ نہیں سکتے. جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ کنک کے ساتھ گھن بھی جو ہے, گھن کے ساتھ کنک بھی جو ہے نا وہ بھی پس جاتا ہے سارا جو ہے. تو یہ اس لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے. جماعت احمدیہ تو ہر فورم پہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی سمجھیں حقیقت کو, اور اسی طرح دنیا کے باقی لیڈرز جو ہیں اور قومیں جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں پیس کے لیے, محبت کے لیے, پیار محبت پیدا کرنے کے لیے. اور جب کلیکٹیو ایفرٹ ہم کریں گے تو لازمی بات ہے اس کے نتیجہ میں اچھے رزلٹس آئیں گے. جیسے بٹ صاحب ابھی ایک نیلسن منڈیلا کا آپ نے نام سنا تھا, وہ ایسی شخصیت تھی, انہوں نے خود اپنے دم پہ ایک پوری کمیونٹی جو افریقہ کی ان کو لیڈ کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم کمیونٹی میں اس ٹائم کسی لیڈر کی کمی ہے جو ان کو صحیح راستے پہ لے کے جائے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو چلو ایک ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, لیکن جو الگ جات ہے مسلمان کی, جو باقی ریسٹ ہے, آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسے لیڈر کی, اور جیسے نیلسن منڈیلا جی تھے ویسی کوئی کمی رہ گئی ہے جو ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا, کیونکہ جو بھی آتا ہے غلط پڑھا رہا ہے, اس کی وجہ سے سبھی کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا ہے لیڈر کی کمی تو ہے مسلم دنیا کے اندر, لیکن جو لیڈر بنا ہے, جس کو اللہ نے لیڈر بنایا ہے مسلمانوں کا اور ساری دنیا کا, جس کو لیڈر بنایا ہے, جس کو ہم نے بھی قبول کیا ہے, وہ میرے کو باپ دادے تو نہیں ہیں جن کو میں نے قبول کیا ہے, میں بھی تو باہر سے آ کے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے اور میں امن میں آ گیا ہوں. اسی طرح لیڈر تو موجود ہے. مرزا مسرور احمد جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے لیڈر ہیں, وہ صرف جماعت احمدیہ کے نہیں ہیں, وہ لیڈر آف اسلام ہیں, وہ خلیفہ آف اسلام ہیں, وہ ساری دنیا کے لیڈر ہیں. جو بھی ان کے پاس آ جائے گا, جو بھی ان کو ایکسیپٹ کر لے گا, جو بھی ان کے جو باتیں وہ بتاتے ہیں ان کو فالو کرے گا, تو وہ ایک امن کی جو آشا ہے, جو امن کا کشتی ہے, اس کے اندر وہ بھی سوار ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی سوار ہی نہیں ہوتا, اس لیڈر کے جھنڈے کے نیچے نہیں آتا, لیڈرشپ تو موجود ہے لیکن اس لیڈر سے فائدہ اٹھانا یہ تو لوگوں کا کام ہے. کسی جگہ نلکا لگا دیا جائے کہ یہ ہے, تو پھر جس کو پیاس لگی ہے اس کا کام ہے کہ نلکے کے پاس پہنچے, نہ کہ نلکے نے اٹھ کے جو ہے نا وہ بندے کے پاس جانا ہے. تو لیڈرشپ تو موجود ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہر کسی کا فرض ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنا انریسٹ ہے دنیا میں, اتنا انریسٹ ہے ہمارے ماحول اور معاشرے سوسائٹی میں, تو اس کو کچھ تو غور کرنا چاہیے کہ جو ایک لیڈر کے تحت ہو کے امن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ جا کے مل کے امن میں بیٹھ جائیں. لیکن برا ہو ضد اور تعصب کا, جس کی وجہ سے انسان نیکی سے اور پھر ایسے
अमन की चीज़ों से महरूम रह जाता है। और बट साहब लास्ट में आप पूरी कम्युनिटी और कनाडा के वासियों को, जो भी देख रहा है हमारा चैनल, और जहाँ पूरी कम्युनिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, कनाडा के जो मुस्लिम भाईचारे हैं हमारे, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मेरा पैगाम जो है अहमदिया मुस्लिम जमात के नुमाइंदे के तौर पर वही यही है कि हम सब मिलजुल कर जब तक काम नहीं करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट जो है ना वो पीस के लिए और प्यार। एक बात देखें, मैं बात कर रहा हूँ, ये बातें तो बड़ी अच्छी जो है ना वो होती हैं, बड़ी अच्छी सारे लोग जो है ना वो रेडियो टीवी और बैठ के जो है ना वो हम करते हैं। असल चीज़ है उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लेके आना, अपने अमल में लाना, करना चीज़ को, बात जो कर रहे हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात अल्लाह के फ़ضल से इन चीज़ों को कर रही है। हम चाहते हैं हम सब मिलकर इन चीज़ों को करें। जितना ये नंबर बढ़ेगा, मसलन कनाडा की सोसाइटी, जिस तरह आपने अभी कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड से जो है ना वो यहाँ इन मुल्कों में आए हुए हैं, लेकिन किसी मज़हब से हो, बैकग्राउंड से हो, नेशन से हो, कंट्री से हो, अच्छी बातें तो अच्छी हैं, बुरी बातें सबके लिए बुरी हैं। सबको पता है कि लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, चीटिंग करना, दूसरों को मुसीबत में, ये बुरे काम हैं, इनसे बचना चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। हर किसी को पता है अच्छा जो है सच बोलना, दूसरों की हेल्प करना, जो है जो नीडी हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये अच्छे काम हैं, ये करने चाहिए। और इसी चीज़ की तालीम हमें कुरान ने दी है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा, कि अच्छे कामों में एक दूसरे से ताउन करो और बुरे कामों में कभी एक दूसरे से ताउन ना करो। बस हम सब जो कनाडा के अंदर रहते हैं, हमें अगर ये चीज़ पता चल जाए, ये बड़ा ही गोल्डन किस्म का प्रिंसिपल है कि अच्छा काम कोई देखें उसमें साथ मिल जाएं। अब यहाँ कई काम करते हैं, हमारे शेख भाई करते हैं, और कम्युनिटीज़ करती हैं, हमें कभी नहीं आर हुआ, हम जाके मिल जाते हैं, उनके साथ मिल के करते हैं। बाज़ बात हम करते हैं, हमारे साथ आके मिल जाते हैं दूसरे। तो ये बहुत ही बुनियादी एक असूल है कि जहाँ अच्छा काम देखो उसको सपोर्ट करो, और जहाँ बुरा काम देखो उसको जो है कंडेम करो, उसको उसमें शामिल ना हो, उसमें सपोर्टर ना बनो कोई भी। अगर हर बंदा किसी भी फेथ का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी अकीदे का हो, अगर ये असूल अपना ले कि अच्छे काम को सपोर्ट करनी है, बुरे काम को सपोर्ट नहीं करनी, तो दुनिया में अमन हो जाएगा, प्यार मोहब्बत हर तरफ जो है ना वो आ जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम हमेशा सारे कनेडियंस जो हैं वो अपने पुराने नामों से नहीं, बल्कि हम कनेडियंस होकर, कनाडा के बाशिंदे होकर हमेशा अच्छे कामों को प्रमोट करें और बुरे कामों को कंडेम करें, और उन कामों को करने से रुकेंगे तो कनाडा के अंदर बेहतरी और अच्छाई और अमन की आशा जो है ना वो फैल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका अपने विचार बताने के लिए। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਕਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।